बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की भी, लाहौर की, रावलपिंडी की बड़ी मज़ेदार है और बंद कमरे में मुलाकातें हो रही हैं बेशुमार, रिपोर्ट नहीं हो रही। और पहले ए बी से मिलता है, बी सी से मिलता है, सी डी से मिलता है, फिर ये पूरी चेन चलती है। चेन चलाने के बाद फिर कोशिश की जाती है कि शायबा तक ना हो कि कहीं आपस में इंटरलिंक तो नहीं है। उस सारी इंटरलिंक को हाइड करने के लिए, हिडन रखने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुहतात रवैया अख्तियार किया जा रहा है और इस हाइब्रिड सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन ये चल नहीं पा रहा। लिहाजा बहुत गैर ज़रूरी मुहतात है कि कहीं दूर दूर तक शायबा ना हो कि आपस में मुलाकातें हो रही हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, प्लानिंग हो रही है और ये सब कुछ मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त ज़ेर अताब है और हमारा मीडिया और ख़ास तौर पे अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज भी उसमें शामिल, डॉक्टर मोईद भी आ गए हैं, समी इब्राहिम साहब पहले से थे और ये नाचीज़ भी है। तो 4-5 लोग आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जा रहा है। जहाँ जहाँ से ख़तरा है कि ये आवाज़ उठेगी और इस आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा, तो उस आवाज़ को कोशिश की जाती है कि पहले से ही उस पर हमला कर दिया जाए। लेकिन उसका मनफी असरात ज़्यादा मुरतब हो रहे हैं, पॉजिटिविटी कम है, क्योंकि पहले एक को टारगेट किया गया, पहले अरशद शरीफ साहब को किया गया, पहले समी इब्राहिम साहब को किया गया, फिर अरशद शरीफ साहब, फिर मुझे किया गया और फिर इमरान रियाज ख़ान को और अब डॉक्टर मोईद साहब को, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, ये सारे तो ये हैं 5-7 लोग ही हैं। तो इनको किया जा रहा है जहाँ जहाँ से ख़तरा है कि जनाब यहाँ से बात निकल न जाए और दबा दिया जाए, बस ये है। तो बहरहाल ये बात बता दूँ कि चीज़ें दबने वाली हैं नहीं और मामलात काफ़ी खुला के आने वाले हैं, आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी अदलिया और ख़ास तौर पे मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और आज जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने जनाब किया फेवर की इमरान रियाज ख़ान साहब को, और मैं इनको ख़ास तौर पे खराज तहसीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाग रही है। तो अदलिया जो है वो एक्टिव हो चुकी है और अदलिया को भी मालूम हो चुका है कि मामलात गड़बड़ हैं। ये बज़ाहिर जो इतने सादा सी बातें नज़र आ रही हैं, ये सादा नहीं है, बल्कि ये काफ़ी आगे की चीज़ें हैं। लिहाजा आज अरशद शरीफ साहब गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अपीयर हुए, उनकी बेल पहले से हुई थी, आज उनका जाना ज़रूरी था। तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनकी न सिर्फ बेल कंफर्म की, बल्कि एक बहुत ही शानदार ऑर्डर पास किया और वो ये ऑर्डर था सेक्रेटरी दाखिला को। एक तो मंगवाया है, सारी डिटेल्स मंगवाई हैं कि ये मुकदमात कैसे दर्ज हो रहे हैं। एक ही नौइयत के मुकदमात हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में, दूर दराज के बलूचिस्तान और सिंध के दूर दराज के अज़ला में किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे अगर कोई जाता है, अरशद शरीफ साहब, मैं, समी इब्राहिम, अगर ये जाते हैं तो वहाँ पे फिर उनको हरास किया जा सके और वहाँ के एक खौफनाक माहौल में उनको हरास करके उनके असाब तोड़े जाएं। तो ये एक तरीका होता है 3rd डिग्री इस्तेमाल करने का। तो ये सारी चीज़ें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन थी और रजू किया गया था अरशद शरीफ साहब ने कि जनाब ये सारी चीज़ें आप देखें। वकील थे, फैसल चौधरी साहब थे, राजा आमिर अब्बास हैं, शोएब रज़ाक साहब हैं, सब के सब मौजूद और अच्छा केस जो है वो फ़ाइट किया जा रहा है। बात की जा रही ह्यूमन राइट्स का इशू है, मेलाफाइडी है, असल मसला ये है। और जो FIR दर्ज कराने वाले हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये एक सिलसिला चल निकला है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया है और हुक्म दिया है कि अरशद शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने से पहले जिस सूबे को भी मतलूब है तो वो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेगा। लिहाजा उनको एक मुकम्मल तौर पे सिक्योर किस्म की ज़मानत दे दी गई है। तो लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा अरशद शरीफ साहब को कि वो अपनी नक़्ल हरकत पे ख़ास तौर पे आना जाना, अपनी मूवमेंट बहुत ही कम रखें, बहुत महदूद रखें
اور اکیلے گھر سے باہر نہ نکلیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکیلے گھر سے بھی نہ نکلیں اور اپنے گھر میں بھی حفاظت کریں، کیونکہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. یہی چیز سمیع ابراہیم صاحب کے لیے ہے، یہی چیز ڈاکٹر معید کے لیے ہے، اور یہی چیز ہمارے عمران ریاض کے لیے ہے. کیونکہ یہ جیسے ابھی تو کھیل شروع ہونا ہے، 25 سے مزید شروع ہو جائے گا، اور بہت ساری چیزوں کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تاکہ میکسیمم جو میڈیا ہے وہ اس کو دبایا جا سکے اور آوازیں نہ آ سکیں. تو باقی باتیں خیر دوسری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں ان تمام کولیگس کا اور اپنی برادری کا بہت زیادہ مشکور ہوں، خاص طور پہ جن لوگوں نے احتجاج کیا، آواز اٹھا رہے ہیں، اور شفا ہیں اس میں، اویس ہیں. تو یہ سب کے سب میں ان کو، اور باقی جتنے بھی دوست ہیں، افضل بٹ صاحب ہیں، پی ایف یو جی ہے، اس دوران مجھے کالز آئیں بہت ہی، اور میں ان کا نام ظاہر ابھی نہیں بتاتا. ہمارے دوست ہیں جو ہماری اسی صحافت سے تعلق، بڑے بڑے نامور لوگ، ان کے بھی فون آئے، میسیجز آئے. تو ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جی. وہ سب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، اور ہر طرح کی جو ہے مدد کرنے کو تیار ہیں اس مشکل وقت میں. لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ وقت جی ختم ہوگا، اور سب کے سب معاملات معمول کے مطابق ہوں گے. کیونکہ یہ 50s نہیں ہے، یہ 70s نہیں ہے، اور یہ نہ ہی ارلی 90s ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا بدل رہی ہے، اور دنیا ترقی کر رہی ہے، اور بہت مشکل ہے کہ اس وقت آپ کسی کو اس طریقے سے گمنامی کی موت دے دیں اور پتہ بھی نہ چلے. تو یہ پاسیبل نہیں ہے. اب خون جو ہے وہ شاید کسی کا بھی خون اتنا بہانا بھی آسان نہیں ہے، اور پھر اس بہانے کو چھپانا بھی آسان نہیں ہے. وہ بڑے سے بڑا حکمران ہی کیوں نہ ہو، بہت مصیبت پڑ جاتی ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اب آتے ہیں پالیٹکس کی طرف. پالیٹکس میں صورتحال یہ ہے جی، اس وقت پی ڈی ایم اور پلس پیپلز پارٹی، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور لیڈر آف اپوزیشن تشریف لا چکے ہیں قومی اسمبلی میں، راجہ ریاض صاحب، بہت زبردست آدمی ہیں. اور اسی طریقے سے پی اے سی کے چیئرمین نور عالم خان صاحب آ چکے ہیں، وہ بھی بہت زبردست آدمی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا پارلیمانی اور جمہوری نظام جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور اس کو تشکیل دیا جا رہا ہے بڑی محنت سے، بڑی جان جوکھوں سے، اور کیسے کیسے چیزیں تیار کی جا رہی ہیں. اس کو صحیح معنی میں ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کا، اور کتنے جتن کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال اب آتے ہیں ایک کہ جناب یہ مارچ کو سختی سے کچلا جائے گا. ایک چیز مس ہو گئی کہ مارچ کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو آخری وقت تک کوشش کی گئی کہ وہ تاریخ کا اعلان نہ کریں اور ابھی اس کو ڈیلے کر دیں. اور ہوا یہ کہ پریس کانفرنس تھی، ساری دنیا نے دیکھا پریس کانفرنس کا کل اہتمام کیا گیا تھا، اور اس پریس کانفرنس میں کوئی صاحب تھے، وہ فون کر رہے تھے، اور وہ فون کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کو. اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ نمبر جو ہے ڈسپلے ہو رہا تھا وہ خان صاحب کو بھی دکھا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب بھی اس نمبر سے اور کالر سے واقف تھے، اور یہ بات پہلے سے چل رہی تھی، پیغام رسانی کا تبادلہ پہلے سے چل رہا تھا، اسی لیے وہ قریشی صاحب ان کو دکھا رہے تھے. اور چونکہ پریس کانفرنس کا اعلان ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے بریکنگ نیوز بھی چل چکی تھی کہ 25 مئی کو فیصلہ کیا گیا ہے لانگ مارچ کا، اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا. اس لیے کالز پہ کالز آ رہی تھیں، اور جو برج کا رول کہہ لیں آپ، برج کا رول پلے کر رہے تھے، یا کامن فرینڈز تھے خان صاحب کے اور دوسری سائڈ کے، انڈائریکٹلی وہ میسیجنگ ہو رہی تھی، کالز ہو رہی تھیں، اور روکا جا رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ اعلان نہ کیا جائے 25 مارچ کا. تو خان صاحب نے قریشی صاحب کو کہا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ کال کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا رہنے دیں، بند کر دیں، ڈسٹرب کریں گے. اور پھر انہوں نے کہا نہیں، رہنے دیں، بند کر دیں. پھر انہوں نے کال اٹینڈ کر لی. تو انہوں نے پھر وہی بات کی. کال کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ ڈیلے کر لیں، یا آپ کو ٹریپ کریں گے. انہوں نے کہا ٹریپ کرنے دیں، کر دیں، ٹریپ کریں. تو یہ کہہ کے خان صاحب نے وہ کال جو ہے نہ ہی خود ریسیو کی، نہ خود بات کی، اور نہ ہی اس پیغام کو کوئی اہمیت دی. تو
وہ کالر کون تھا، یہ ہے اصل سوال۔ تو مجھے ہے آئیڈیا تھوڑا بہت، کیونکہ وہ کالر جو ہیں یہ ان میں سے دو لوگ جو ہیں اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کچھ دن پہلے بھی آئے تھے اور اب بھی شاید ادھر ہی ہوں گے۔ تو وہ ایک کہنا چاہیے کہ اس طرح کے جب مشکل ترین حالات ہو جائیں تو نیگوسیشنز کے لیے غیر معروف ایسے غیر معروف لوگ جو میڈیا میں نہیں آتے، جو میڈیا پرسن نہیں ہوتے، میڈیا پرسنالٹی نہیں ہوتے، یعنی وہ اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے وہ خاموشی سے کام کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کا لیا جاتا ہے، اور بالعموم وہ ایکس ہوتے ہیں، موجودہ نہیں ہوتے، تاکہ شائبہ بھی نہ ہو۔ تو وہ اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں امید ہے کہ وہیں ہوں گے، کیونکہ اس 2-3 ملاقاتیں خان صاحب سے ہوئی بھی تھیں، اور ان ملاقاتوں کو بظاہر سمجھا گیا کہ یہ ایک علاقائی مسئلہ ہے اور کوئی ٹکٹ وکٹ کا یا اس طرح کا، تو وہ ایسا نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح کا تھا۔ اور خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے ان کو بتانے کی کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اور سموتھلی یہ سارا کچھ ہو جائے اور نئے انتخابات کی طرف کسی تلخی کے بغیر جایا جائے، کسی دباؤ کے بغیر جایا جائے۔ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کا اس طرح کا لالی پاپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بہت ہی سازگار وکٹ ملی ہوئی ہے، کراؤڈ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اسٹیڈیم میں۔ آپ اگر کرکٹ کھیل رہے ہوں تو اگر پورا کا پورا اسٹیڈیم آپ کو سپورٹ کر رہا ہو، کراؤڈ سپورٹ کر رہا ہو، ناظرین شائقین جو ہیں آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں، تو پھر آپ کو بالنگ اور بیٹنگ کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے۔ اور اگر اس دوران یہ کہا جائے کہ جی بریک لے لیں تھوڑی سی، تو پھر ظاہر ہے شائقین بھی تھوڑے سے دل برداشتہ ہوتے ہیں، تو وہ کام خان صاحب کرنا نہیں چاہ رہے، لہذا خان صاحب نے اس طرح کی ہر چیز کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اور ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا۔ پہلے اسمبلی ڈیزالو کریں اور اس کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، یہ 2 کام کریں، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے ہم کسی ایک جگہ پہ بیٹھ بھی جائیں۔ اس سے پہلے نہ بات کرنا ممکن ہے اور نہ ہی بیٹھنا۔ پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، یہ جو ہیں تھوڑا سا یہ ہیں رابطے میں تمام فریقین سے، ایون اپوزیشن حکمراں اتحاد سے بھی اور دوسری سائیڈ پہ بھی یہ ہیں رابطے میں، لیکن خان صاحب کا مکمل طور پہ جو انہوں نے اپنا ریڈار جو ریسیونگ اینڈ ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور ایک اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات بہت زبان زد عام ہے کہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اور اس کو رپورٹ بھی کیا جا چکا ہے کہ مس کیلکولیشن کو اب دوبارہ سے ریکیلکولیٹ کیسے کیا جائے۔ ریکیلکولیٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے اب پلڑا بھاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقت کا استعمال ہم کریں گے اور خون بہا دیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ خون بہانے کی پوزیشن میں اس وقت کوئی رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ایک ہی زندگی میں چند چڑھایا جا سکتا ہے، وہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہو چکا ہے، میرا نہیں خیال کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی اور اقدام ہونے کی پوزیشن میں ہو۔ تو یہ ہے معاملہ اس وقت صورتحال۔ اب ایک پیرالل ایک تو تصویر دکھائی جا رہی ہے، اور پیرالل اصل میں کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ دکھایا کچھ جا رہا ہے، ہو کچھ رہا ہے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے، یہ ہے گلے کی ہڈی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہی تھی کچھ باتیں، امید ہے انشاءاللہ آپ کو میں کنوے کر چکا ہوں گا اپنے محدود تجربے کی روشنی میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔